बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बिलाल हैदर चट्टा के साथ। हम इश्यूज़ पर बात करें और आज पाकिस्तान के अंदर जो हालात जा रहे हैं इस टाइम पे, कल के शो में भी मैंने उस पर बात की थी और आज भी करूँगा, और कोशिश करेंगे कि हम रोज़ाना की बेस पे पाकिस्तान की कंडीशन और हालात पे बात करते रहें। एक इस्तीफ़ा कल आया था और कोशिश की गई हुकूमत की जानिब से और अपोजिशन की जानिब से भी, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने भी कोशिश की कि सरदार अख्तर मेंगल साहब को किसी भी तरह मना लिया जाए और उनका इस्तीफ़ा एक्सेप्ट ना हो। अभी तक कोशिशें जारी हैं, लेकिन सरदार अख्तर मेंगल अपने पॉइंट पे स्टैंड कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं अपना इस्तीफ़ा वापस नहीं लूँगा, क्योंकि बलूचिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है और बलूचिस्तान के जो हालात हैं, मैं अपने लोगों को फेस नहीं कर सकता, अपने लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकता। और जिस तरह से जो बातें कल भी उन्होंने की थी कि मुझे ब्लैक आउट कर दिया जाता है, और आज ऐवान के अंदर भी हमने थोड़ा सा मज़ीद गुफ्तगू इस पे देखी और इस मामले को देखा कि ऐवान में भी यही कहा जाता है कि जो बलूचिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले लोग हैं उनके मुंह पर टेप लगी हुई है या उनको बोलने नहीं दिया जाता। इस किस्म की गुफ्तगू हमने देखा कि पार्लियामेंट में भी होती रहती है, सेनेट के ऐवान में भी होती रहती है और हर तरफ होती रहती है। सरदार अख्तर मेंगल साहब की ये बात करना और कहना इसका एक और बड़ा सबूत है। सरदार अख्तर मेंगल साहब ने जो इस्तीफ़ा दिया, इसका क्या इम्पैक्ट होगा, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा इस हुकूमत को, चूँकि ये हुकूमत अब ऐसा लगता है जैसे मज़ीद कमज़ोर होती जा रही है। कल मुशावरत हुई, MQM का वफ्द किया जाके वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को मिला, और MQM का वफ्द जब भी मूवमेंट करता है तो ये एक थोड़ा सा अलर्ट कॉल होती है हुकूमत के लिए, बिकॉज हमेशा से ब्लैक मेलिंग के लिए यूज़ किया जाता है MQM के एक स्पेसिफिक ग्रुप को। द नंबर ऑफ़ सीट्स दे हैव, हमेशा वो अपने नंबर ऑफ़ सीट्स पे ब्लैकमेल करते हैं गवर्नमेंट को, और जब टॉपल करने की बारी आती है तो सबसे आगे MQM होती है। किसी को गिराने या उठाने या बिठाने की बात आती है तो सबसे आगे MQM के तमाम तरह अरकान होते हैं, और उनकी सपोर्ट से सब कुछ किया जाता है, और पहली धमकी भी हमेशा MQM की जानिब से आती है। क्या यह हुकूमत अपना वक्त 5 साल टेन्योर पूरा कर पाएगी? जो हालात इन्होंने इस टेन्योर में अभी तक के अवाम के कर दिए हैं, इन हालात के बाद लोगों से अगर पूछा जाए तो लोग तो अल्लाह से पनाह मांग रहे हैं, इन लोगों से पनाह मांग रहे हैं किसी भी तरह इनसे जान छुट जाए, क्योंकि किसी किस्म का रिलीफ अवाम को नहीं दे पा रही है ये हुकूमत। इस हुकूमत की अपनी अयाशियाँ देखें, ये हुकूमत सिर्फ पंजाब की हुकूमत नहीं है, सिंध की हुकूमत भी है। इस हुकूमत की अपनी अयाशियाँ देखें तो वो ख़त्म नहीं हो रही हैं। आज सिंध हुकूमत ने मजीद 138 डबल कैबन, ब्रांड न्यू डबल कैबन ऑर्डर कर दिए हैं असिस्टेंट कमिश्नर्स के लिए। ज़ाहिर है हम बड़े अमीर रईस तरीन मुल्क के रहने वाले तमाम तर लोग हैं, और हमारे पास तो पैसे वैसे ही बहुत ज़्यादा हैं। सो यहाँ पे 1 करोड़ से ऊपर की कम से कम डबल कैबन असिस्टेंट कमिश्नर साहब के पास होना चाहिए, बिकॉज वो तो शाही अफसर हैं। उन्होंने तो कभी ज़िंदगी में ना करप्शन की है और ना कभी कोई दो नंबरी की है, तो वो तो डिज़र्व करते हैं इस तरह की गाड़ी पे बैठना। जबकि अगर असिस्टेंट कमिश्नर्स के हालात देखे जाएं तो 1 साल जॉब करने के बाद कई करोड़ कमा चुका होता है असिस्टेंट कमिश्नर, पाकिस्तान में जहां मर्जी पोस्टिंग कर दें उसकी। 1 साल की नौकरी में कई करोड़ रुपए करप्शन के थ्रू कमा लेते हैं यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर, जो एक रूटीन बनी हुई है यहाँ पे। मैं सब लोगों की बात नहीं कर रहा इसमें, इट इज़ नॉट अबाउट 100% ऑफ देम, लेकिन मोस्ट ऑफ देम आर ऑन द सेम लाइन। यहाँ पे जो ब्यूरोक्रेसी का हाल है, जिस तरह से लोग यहाँ पे लूट मार का बाजार गर्म है पूरे पाकिस्तान में, जिसका जहाँ पे जो दाव लगता है वो लगाता है। और शायद करप्शन सिर्फ वो नहीं कर रहा जिसको मौका नहीं मिल रहा। ये बात भी हमारे मुल्क में अब सच हो चुकी है कि शायद जिसको मौका नहीं मिल रहा सिर्फ वो करप्शन नहीं कर रहा, जिसको मौका मिलता है वो वहीं पे कोशिश करता है मैक्सिमम निचोड़ने की। सिंध हुकूमत फिर से 138 डबल कैबन, ब्रांड न्यू डबल कैबन लेके देगी असिस्टेंट कमिश्नर्स को, और वो अपनी शाही सवारी के ऊपर फिर इसी तरह फिरेंगे और अवाम की खिदमत के लिए निकलेंगे, और न जाने अपनी खिदमत करेंगे, अपनी फैमिली ख़ानदान की खिदमत करेंगे या अवाम की खिदमत करेंगे। ये तो जो कुछ यहाँ पे हो रहा है, सिंध के हालात देख लें, पंजाब के हालात देख लें, बाकी सूबों को तो छोड़ ही दें, KPK और बलोचिस्तान की तो क्या बात करें। वहाँ पे तो जो बात आज फजलुर रहमान साहब ने की है, सरबराह हैं जमीयत उलमा इस्लाम के और मेंबर कौमी असम्बली हैं, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान प्रॉक्सी वॉर का मैदान जंग बना हुआ है। ये बात मौलाना फजलुर रहमान ने कही और कहा है कि पाकिस्तान प्रॉक्सी वॉर का मैदान जंग बना हुआ है। जो हालात खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में है, हुकूमत की रिट ख़त्म हो चुकी है। हुकूमत की रिट खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में ख़त्म हो चुकी है। मौलाना फजलुर रहमान साहब भी फरमा रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि एक ही दिन के अंदर 4-5 मकामात पर, रियासती इदारों पर, फ़ौज पर, मुख्तलिफ जगहों पर, अवाम पर अटैक होते हैं एक ही दिन के अंदर, और इसको कंट्रोल नहीं कर पाती है हुकूमत। इंटेलिजेंस फेलियर होता है, हुकूमत का फेलियर होता है। सो बेहतर है कि ये तमाम तर मामला जो भी खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के हैं, इनको सियासतदानों के हाथ में दे दिया जाए।
اب مولانا فضل الرحمان صاحب کا یہ بیان دینا اور کہنا کہ ایسے معاملات کو سنجیدہ ہی نہیں لیا جا رہا، ان پہ سنجیدگی سے کام نہیں کیا جا رہا، سیاستدانوں کے ہاتھ میں دیتے ہیں. مولانا صاحب کی اپنی بھی ایک ہسٹری ہے. مولانا صاحب کے ساتھ ہمیشہ ڈیزل کے پرمٹ کا نام جڑتا رہا، ڈیزل کے پرمٹس لینے کا، اور اپنے علاقوں کے اندر جہاں پہ جو کچھ کرتے رہے ہیں. 10 سال کشمیر کمیٹی کے چیئرمین بھی رہے، اور ان 10 سالوں کے اندر کبھی کشمیر کے حوالے سے کوئی بات کرتے کچھ کرتے نظر ہی نہیں آئے. تو مولانا صاحب کے پاس جو اپنا ٹائم تھا، یہ سب سے بڑی پرابلم ہے ہمارے ملک کے اندر. جب کسی بندے کو اقتدار ملتا ہے، طاقت ملتی ہے، اور جب وہ اس منصب پہ بیٹھا ہوتا ہے جہاں پہ وہ کچھ کر سکتا ہے، تب وہ کچھ نہیں کرتا. اس منصب سے اترنے کے بعد شاید واپس وہ منصب گین کرنے کے لالچ میں اس قسم کی گفتگو ہمارے ملک میں کی جاتی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے رہے، اور خواہش تھی بڑی ان کی کہ زندگی میں ایک بار صدر پاکستان تو بن لوں. وہ خواہش نہ پوری ہوئی اور زرداری صاحب صدر بن گئے، تو اس کے بعد سے مولانا صاحب کی تکلیف میں دن بدن اضافہ ہوتا گیا. اور اب مولانا صاحب جو بھی باتیں کر رہے ہیں، یہ ان کا ضمیر نہیں جاگ گیا مولانا صاحب کا. یہ مت سوچئے گا کہ کسی طرح ضمیر جاگ گیا ہے، یا ان کے اندر سے کوئی آوازیں نکل رہی ہیں، یا وہ اچانک سے ایک دم انہیں خیال آ گیا ہے کہ پاکستان کے لیے اور ملک کے لیے کوئی بہتری کے لیے کام کر لوں. نہیں، یہ صرف اپنے منصب، اقتدار، طاقت حاصل کرنے کے لیے یہ سب باتیں اس ملک کے اندر کی جاتی ہیں. کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جس کا ضمیر جاگ گیا. اور سردار اختر مینگل کی بھی میں کل بات کر رہا تھا، کیونکہ استعفیٰ دینا ایک غیرت کی نشانی ہے. جب کوئی کسی بندے کی غیرت جاگتی ہے تو وہ استعفیٰ دیتا ہے، چونکہ اقتدار اور پاور کی سیٹ کو تو کوئی نہیں چھوڑنا چاہتا. وہ چاہے ایم پی اے ہو، چاہے ایم این اے ہو، اس ملک میں کوئی منسٹر بھی ہو، کوئی بھی اپنا اقتدار چھوڑنا نہیں چاہتا. ہمارے سامنے یہ تمام تر مثالیں ہیں. آج تک کبھی کسی نے ریزائن نہیں کیا. ہمارے ملک میں ریزائن کرنے کی روایت تو ہے ہی نہیں ہے. یہ جو ریزائن آیا سردار اختر مینگل کا، یہ حکومت گزشتہ فروری سے لے کے اب تک کی یہ حکومت، عوام پس رہی ہے، تکلیف میں ہے، بجلی کے بل بڑھی جا رہے ہیں، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، کسی قسم کا ریلیف نہیں دے پائے، ڈلیور نہیں کر پائے. فیلئر آف سسٹم ہے، فیلئر آف ایڈمنسٹریشن ہے. لیکن اس سب کے باوجود 7 ماہ گزرنے کے بعد سردار اختر مینگل کو اچانک سے یاد آیا کہ میں نے استعفیٰ دینا ہے. بلوچستان کے معاملے کے اوپر استعفیٰ دیا. یعنی کچھ ایسا معاملہ سردار اختر مینگل کے ساتھ ہوا ہے جس کے بعد انہیں تکلیف ہوئی ہے، اور اس کے بعد اب انہیں استعفیٰ دینا یاد آ گیا ہے. اس سے قبل ہی واز اے پارٹ آف اٹ. وہ انہیں لوگوں کے ساتھ شامل تھے اور یہاں پہ ہی رہے، اور ابھی مزید بھی اپنا ٹینیور گزارنا چاہتے تھے، لیکن فی الحال ریزائن کر گئے ہیں. ریزگنیشن ایکسیپٹ نہیں ہوا. حکومتی کوششیں جاری ہیں کسی بھی طرح سے ان کو منا لیں، لیکن دیکھتے ہیں کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا. لیکن سردار اختر مینگل صاحب اپنے پوائنٹ پہ بھی قائم ہیں. آج مولانا فضل الرحمان صاحب کی اسٹیٹمنٹ دیکھیں اور باقی تمام تر حالات دیکھیں تو اس ٹائم پہ پاکستان تحریک انصاف، اگر توپوں کے رخ کی بات کی جائے تو وہ ابھی بھی پاکستان تحریک انصاف کی جانب ہی ہے. سی ایم کے پی کے اگر بات کی جائے گنڈا پور صاحب کی، تو گنڈا پور صاحب کے آج ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہو چکے ہیں، اور اسلحہ و شراب برآمدگی کیس کے اندر چیف منسٹر بن گئے ہیں. یہاں پہ تو شہباز شریف صاحب پہ فرد جرم عائد ہو رہی تھی، وزیر اعظم بن گئے تو اس کے بعد تو کیسز ایسے ختم ہوئے کہ جن لوگوں نے کیسز بنائے تھے، جو ڈپارٹمنٹس تھے، انہوں نے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگی کہ ہم وزیر اعظم کے خلاف ایسا کچھ نہیں کر سکتے. ہمارے وطن کی عزت ہے، ہمارے ملک کی عزت ہے، اگر کوئی ایسی بات تھی بھی تو ہم معافی چاہتے ہیں، ہمیں کسی کیس میں مطلوب نہیں ہے. نہ نواز شریف، نہ شہباز شریف، نہ آصف علی زرداری، کوئی بھی مطلوب نہیں ہے. کئی سال جیلیں کاٹی ہیں ان لوگوں نے، اور انہی کرپشن کے الزامات کے اوپر جیلیں کاٹی ہیں. لیکن اس کے بعد اچانک سے جیسے ہی پاور میں آتے ہیں، اقتدار میں آتے ہیں، تو پھر کوئی بھی ڈپارٹمنٹ کچھ بھی نہیں کر پاتا ان کے خلاف. چونکہ ہمارے ملک کے اندر ایسی روایت نہیں ہے کہ پاورفل کے خلاف، تگڑے شخص کے خلاف کوئی بھی کارروائی ہو. ایسا ہمارے ملک میں نہیں ہوتا. ہمیشہ کارروائی غریب آدمی کے خلاف ہوتی ہے، کمزور کے خلاف ہوتی ہے، کیونکہ اس کے خلاف اس کو سزا دینا، اس کے خلاف کارروائی کرنا آسان ہے. ابھی کارساز روڈ کا واقعہ کراچی میں جو ہوا تھا، ہم نے دیکھ لیا وہ عورت آئس کے نشے میں تھی. ایسا کچھ ثابت بھی ہو گئی کچھ باتیں، اور ایسا کچھ سننے میں بھی آیا کہ شاید آئس کے نشے میں اس نے 5 لوگوں کو قتل کر دیا بڑی بے دردی سے. اور وہ عورت اس سے قبل بھی بہت سی ویڈیوز ملی کہ نشے کی حالت میں گاڑی چلاتی پھر رہی تھی کراچی کی سڑکوں پہ، اور نہ جانے کتنے ایکسیڈنٹس اس نے کیے ہوں گے، اور نہ جانے کیا کچھ کیا ہوگا. اس کے باوجود وہ عورت اس ٹائم پہ لگژری انجوائے کر رہی ہے زیر حراست ہوتے ہوئے بھی. یہ اس ملک کا نظام ہے، یہ اس ملک کا قانون ہے. اور وہ تمام تر چیزیں وہ کھا رہی ہے اور انجوائے کر رہی ہے جیل میں بیٹھ کے، جو ان مرنے والے باپ بیٹی کے پاس بھی یہ سہولیات میسر نہیں تھی. وہ جب زندہ تھے ان کے پاس یہ تمام فیسلٹیز نہیں تھی جو جیل کے اندر اس ملزمہ کو دی جا رہی ہیں جس نے ان کو مرڈر کیا ہے. یہ ہمارے ملک کا انصاف ہے. کل بھی میں بات کر رہا تھا ہمارے نظام انصاف کے اوپر، تو یہاں پہ بیٹھے ہوئے جو جسٹس سسٹم ہے، چیف جسٹس آف پاکستان کا دور ختم ہونے کے نزدیک ہے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ میں ایکسٹینشن نہیں لوں گا. اگر عمر کی حد بڑھا دی جاتی ہے تو چلو وہ تو مجبوراً مجھے ماننا پڑے گا، ورنہ وہ ہی از ناٹ ان اے موڈ ٹو ٹیک اینی ایکسٹینشن.
لیکن ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتے ہیں اور آنکھوں میں چمک آتی ہے کہ اگر عمر کی حد بڑھ جائے گی اور چیف جسٹس کا عہدہ مجھے مزید 3-4 سال کے لیے مل جائے گا تو اس سے اچھی بات تو دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتی ہے. اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں. اسٹوڈیوز میں جو جوائن کر رہے ہیں حسین احمد شرازی صاحب, تھینک یو فار بینگ ہیئر سر. کرنل عبدالباسط بھی مجھے جوائن کر رہے ہیں, بہت شکریہ سر آپ کا جوائن کرنے کا. اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں حسین احمد شرازی صاحب سے. حسین احمد صاحب, آغاز کرتے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان کی آنے والی اگلے چیف جسٹس صاحب آئیں گے یا انہی کے ٹینیور کو ایکسٹینڈ کر دیا جائے گا, عمر کی حد بڑھا دی جائے گی, چونکہ ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ جتنے بھی آنے والی اگلی جنریشن ہے وہ شاید اس قابل نہیں ہے کہ چیف کے منصب تک پہنچ سکیں. تو جو پرانے بابے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ہی ایکسٹینڈ کیا جائے, ان کا دماغ بہت ایکٹیو چلتا ہے, یہ بڑے قابل لوگ ہیں اور انہوں نے 140ویں نمبر پہ آج تک جوڈیشری کو رکھا ہے دنیا کے اندر ہمارے گراف میں. تو ہم چاہتے ہیں کہ انہی کو مزید ایکسٹینشن دی جائے, نئے لوگوں کو اپرچونیٹیز نہ مل سکیں. کیا سمجھتے ہیں آپ اس سسٹم کو؟ حسین احمد شرازی صاحب. شکریہ بلال چٹھا صاحب. گزارش یہ ہے کہ یہ 25 اکتوبر کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ریٹائر ہو جانا ہے, اور پچھلے سال ان کی تعیناتی کا جو نوٹیفیکیشن تھا وہ تو 3 مہینے پہلے ہو گیا تھا. ابھی یہ نوٹیفیکیشن ابھی تک نہیں ہو رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ منصور علی شاہ صاحب جو ہیں انہوں نے ریزروڈ سیٹس کے بارے میں بڑا دھانسو قسم کا فیصلہ دیا ہوا ہے, اور نہ صرف فیصلہ دیا ہے بلکہ اس کے بعد انہوں نے 2-3 جگہ یہ کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کو اگر نہ مانا گیا تو اس کے بڑے خطرناک نتائج ہوں گے, اور سپریم کورٹ کے فیصلے کو ماننا پڑے گا. تو چنانچہ ان حالات میں یہ منصور علی شاہ صاحب جو ہے وہ ان کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے, اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ تو اگر ان کی آپ تاریخ دیکھیں تو وہ تو پرانے اس حکومت کے جو لوگ ہیں ان کے پرانے طرفدار ہیں. وہ حدیبیہ پیپر کا کیس کا فیصلہ جس میں انہوں نے کہا کہ اس کو آپ نے پبلش نہیں کرنا, رپورٹ نہیں کرنا. پھر جو جسٹس گلزار نے ان کو لکھ کے آرڈر کیے کہ عمران خان کا کوئی کیس قاضی فائز عیسیٰ نہیں سنیں گے. وہ یہ تھا کہ ایک عدالتی کارروائی جاری تھی اور عمران خان کے کسی کیس میں, تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اپنی جیب سے ایک کاغذ نکالا اور وہ اٹارنی جنرل کو دیا کہ جناب اسے بھی آپ ریکارڈ پہ رکھ لیں, جو کہ اس کے خلاف تھا. تو وہ اس پہ بڑا شور مچا کہ ایک جج جو ہے وہ کیسے ایویڈنس جو ہے وہ ریکارڈ پہ لا سکتا ہے. تو چنانچہ اس کیس میں جسٹس گلزار جو چیف جسٹس تھے انہوں نے جو فیصلہ لکھا اس میں لکھا کہ عمران خان کا کوئی کیس قاضی فائز عیسیٰ جو ہے یہ نہیں سنیں گے. تو چنانچہ یہ مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں آج تک اگرچہ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں تو لکھا ہوا ہے کہ یہ جو ملک ہے یہ پاکستان کے جو عوام ہیں یہ اس کے حق میں آنا ہے اور ان کی تمناؤں اور ان کی خواہشوں کے مطابق ہی یہ ملک چلایا جائے گا. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں بیچارہ جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ تو اپنے آپ کو نہیں بچا سکا. آپ اس کی اگر تاریخ دیکھیں تو 1973 میں یہ آئین بنا اور 77 میں اس کو ختم کر دیا گیا, اور ضیاء الحق صاحب نے کہا کہ آئین کیا ہے, کاغذ کے چند ٹکڑے جن کو میں ردی کی ٹوکری پہ پھینک سکتا ہوں. پھر 77 کے بعد یہ 85 میں کو لنگڑا لولا آنے کی اس نے کوشش کی. پھر 1988 آ گیا. 1988 میں جو الیکشن ہوئے اس میں ہونے تھے تو یہ مرزا اسلم بیگ جو تھے ہمارے ڈپٹی چیف آف آرمی سٹاف 18 اگست ہو گیا, 17 اگست ہو گیا, ضیاء الحق صاحب فوت ہو گئے. تو انہوں نے کہا جی الیکشن نہیں ہو سکتے. وسیم سجاد صاحب نے جا کے یہ پیغام دیا سپریم کورٹ کو. سپریم کورٹ نے اس پہ اسلم بیگ صاحب کو توہین عدالت کا نوٹس دے دیا. لمبی بات ہے وہ جس طرح سے اسلم بیگ نے پاکستان کی سپریم کورٹ کی بے عزتی کی اور پھر الٹیمیٹلی جو اس کا فیصلہ آیا کچھ بھی نہیں ہوا. تو پھر 77 کے بعد 88 آ گیا. 88 کے بعد آپ آگے دیکھ لیں کہ 1990 93 95 یہ جو حکومتیں تھیں وہاں جب حلف لیا جاتا تھا نئے وزیر اعظم کا تو سب سے اگلی لائن میں کون بیٹھا ہوتا تھا. تو پھر 99 آیا
تو کھلا یہ آئین بیچارہ پھر پرویز مشرف صاحب نے اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا. پھر یہ چلتا رہا, 2007 میں ایمرجنسی لگ گئی, اس میں پھر انہوں نے سپریم کورٹ میں چلے گئے. لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ جب بھی یہ لوگ برسر اقتدار تھے آئین کو توڑنے والے, تو یہ 1954 سے شروع کر لے, تو جو توڑنے والے برسر اقتدار تھے تو انہوں نے کہا ہاں جی یہ جو آئین توڑا گیا ہے یہ ٹھیک توڑا گیا ہے. اور جب وہ برسر اقتدار نہیں تھے تو پھر ایک دو دفعہ لوگوں نے ہمت کی اور انہوں نے کہا کہ نہیں یہ آئین کا یحییٰ خان جو تھا وہ یوزر پر تھا, اور عاصمہ جیلانی کیس میں, اور یہ ایک بندہ کیسے ملک کو کہہ سکتا ہے کہ میں اسے چلاؤں گا, حاکمیت تو اللہ کی ہے. تو یہ آئین اپنے آپ کو کی حفاظت نہیں کر سکا ہماری بدقسمتی سے. ہمارے جج اپنی حفاظت نہیں کر سکے. وہ 6 ججوں کا جو کیس تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے, جنہوں نے لکھ کے ایک درخواست دی, اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بڑے دھڑلے سے کہا کہ ہم اس کی ڈے ٹو ڈے کاروائی کر کے اس کو پایا تکمیل تک پہنچائیں گے. اب تو اس کو کتنے مہینے ہو گئے, اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کیوں اس کو پایا تکمیل تک نہیں پہنچایا. تو بڑا واضح ہے کہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے, موجودہ سیٹ اپ حکومت نہیں, موجودہ سیٹ اپ جو ہے جو لوگ چلا رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ ہی اگر چیف جسٹس برقرار رہے تو اچھا ہے, اور منصور علی شاہ نہ آئے تو ٹھیک ہے. اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی عجیب و غریب قسم کے آدمی ہیں. ان کے وہ پڑھا, یہ رپورٹ ہوا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور بندیال صاحب جب وہ چیف جسٹس تھے تو وہ جو جوڈیشل کالونی ہے اس میں واک کرتے ہوئے ایک نے دوسرے کو چھڑی سے حملہ کر دیا تھا ان کے درمیان. بڑا جج بھی کبھی اس طرح سے لڑتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. تو چنانچہ ہمارے جو ہمارا ملک ہے یہ سرزمین بے آئین ہے, اور اس کو صرف ایک فکرہ, اور بدقسمتی یہ ہے کہ جب لوگ چلے جاتے ہیں نا تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جی ہاں یہ تو واقعی بڑا, یہ جسٹس منیر جنہوں نے 1958 کا 200 کیس میں ماشاء اللہ کو جائز قرار دیا, انہوں نے پھر ایک بایوگرافی لکھی ہائی ویز اینڈ بائی ویز آف لائف, اور اس میں لکھا کہ میرے جو غلط فیصلے سے ان سے ملک میں بڑے برے حالات جو بنے ان کا میرے فیصلے اسباب تھے. تو کیا جسٹس نصیب حسن شاہ صاحب نے ٹی وی کا انٹرویو تھا ان کا کہ جی وہ جو جج ہے نا اتنے بہادر نہیں ہوتے کہ وہ اپنی ڈاکٹری چھوڑ دے, اور وہ جہاں کہیں زیادہ پریشر آئے تو 6 ججز کا خط آیا تھا کہ ہمیں پریشرائز کیا جاتا ہے, مزید اس پہ باتیں بھی ہوتی رہی, آج تک اس کا کوئی رزلٹ نہیں ہے. تو یہ تو میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جب اس کی پہلی دفعہ ہیئرنگ ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم ڈے ٹو ڈے, ہاں انہوں نے کہا جی ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کریں گے اور اس کو پایا تکمیل تک پہنچائیں گے. میرے پاس تو آج تک کبھی کوئی لکھ کے نہیں لایا, تو کوئی لکھ کے لائے تو پھر میں یہ جب لکھ کے آ گیا تو اللہ اللہ خیر صلی اللہ, وہ بھی بیچارے رہ گئے. گزارش تھوڑی سی اگر مجھے 30 سیکنڈ اور دیجیے گا. بدقسمتی یہ ہے کہ یہ جو ان علاقوں کے عوام ہیں اور ان کے جو حکمران ہیں, ہم نے یہاں حکمرانوں کی اور عوام کی یہ جو سوچ ہے اس کو ہم نے بنایا ہے صدیوں میں, اور ہمیں آزادی مل گئی تھی لمحوں میں. اس آزادی کی ہم نے کوئی لمبی چوڑی لڑائی نہیں کی ہوئی. جب مارچ 1947 میں لارڈ ویول گیا, لارڈ ماؤنٹ بیٹن آیا اور اس نے آ کے کہا کہ جی آزادی لیں, تو مہاتما گاندھی, پٹیل, قائد اعظم, انہوں نے کہا جی ہم تو 1 سال سے پہلے آزادی کے بارے میں بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, ابھی ہمیں آزادی نہیں چاہیے. لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے کہا کہ بھائی جان آزادی لینی ہے تو لیں, ورنہ ہم یونیلیٹرلی وڈرا کر کے چلے جائیں گے. ہمیں آزادی دلوانے والے تو دراصل وہ ایڈولف ہٹلر نامی وہ بندہ تھا جس نے انگریزوں کو مار مار کے ان کا اتنا برکس نکال دیا, اور اس برے صغیر سے کوئی 10 لاکھ سے زائد لوگ جو تھے وہ بھرتی ہو کے وہ لڑنے کے لیے گئے, اور ان کے لیے ان کو نہ صرف انہوں نے گولہ بارود چلانا سکھایا, ان کو بنانا بھی سکھا دیا, اور اب وہ لوگ واپس آ رہے تھے. تو انگریز جو تھے وہ بڑے سیانے تھے, انہوں نے کہا کہ بجائے اس کے
کہ یہ لوگ واپس آ جائیں اور یہاں کوئی ہنگامہ ہو جائے. اور ان علاقوں کے عوام کی ذرا حالت تو دیکھیے, آزادی کے لیے 10 لاکھ بندے نے جان نہیں دی. صرف پنجاب میں جہاں جو مہاجرین کے فسادات ہوئے ان میں کہتے ہیں کہ 10 لاکھ سے زیادہ لوگ جو تھے وہ مارے گئے. اور ان مسلمانوں نے ان ہندو عورتوں اور سکھ عورتوں اور سکھوں اور ہندوؤں نے ان مسلمان عورتوں کی بے حرمتی کی جن کو جہاں ساتھ ساتھ رہتے تھے اور ان کو بہن کہتے تھے. یہ جو عوام اصل جھگڑا جو ہے ہمارا وہ بنیادی طور پہ پاکستان کے عوام ان کا مائنڈ سیٹ اور ہمارے جو حکمران ہیں ان کا مائنڈ سیٹ ہے. جب تک یہ چینج نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوگا. جب تک یہ مائنڈ سیٹ چینج نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا. میں یہ اس بات کو یقین سے کنٹینیو کروں گا اور کرنل صاحب کی طرف آؤں گا. آئی ہیو ٹو ٹیک اے شارٹ بریک ہیئر. ناظرین اسٹے ود اس, ول بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ناظرین. اور ہم بات کر رہے تھے ملک کے حالات پہ, کرنٹ سچویشن پہ. کرنل عبدالباسط صاحب, واٹس یور ٹیک آن دیٹ سر؟ حالات اس حد تک بگڑ چکے ہیں کہ اب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کہاں سے آدمی شروع کرے, کہاں پر لے کر جائے. انڈیا میں جس وقت تقسیم ہوئی بھارت کی یا انڈیا کی اور پاکستان اور بھارت بنے, تو اس میں جو بھی نقصان شاہد صاحب نے جو جیسے فرمایا کہ جی ہوئے پنجاب کے اندر, صرف بنیاد اس کی کیا تھی؟ اس کی بنیاد صرف اور صرف مذہب تھا. یعنی ایک طرف کو بھڑکایا گیا تھا مسلمانوں کے نام پر اور ایک طرف ہندو اور سکھ وہ اکٹھے ہو کے وہ مسلمانوں کو مار رہے تھے. اور جب یہ بٹوارا ہو گیا اس کے بعد اب کیا حالت ہے؟ اس کے بعد اس وقت پاکستان کی جو پاپولیشن ہے میرا خیال ہے 97-98% کے درمیان مسلمان ہیں, اور پاکستان میں اس وقت اسلام خطرے میں ہے. ہماری تمام دینی جماعتیں یہی کہہ رہی ہیں کہ اسلام خطرے میں ہے. کیوں خطرے میں ہے؟ بیکاز ہمیں انگریزوں نے جو ایک سبق سکھایا تھا ڈیوائڈ اینڈ رول کا, ہم اس سے باہر نہیں نکل سکے. اگر ہمیں اور کوئی وجہ نہیں ملی تو ہم نے سیکٹوریل بیسس کے اوپر, پہلے پیروکیل بیسس پر, لنگوسٹک بیسس کے اوپر, اور بعد میں مذہب کی بنیاد پر بھی ہم نے اپنے آپ اندر اتنے کے اختلاف پیدا کر لیے کہ ہم اکٹھے نہیں رہ سکتے, نہیں ہو سکتے. اور ہماری کسی ایک حکومت نے بھی جب سے پاکستان بنا ہے نیشنل ریکنسیلیشن کی, جس کو ایک پراپر ایفرٹ کہی جاتی ہے, وہ کرنے کی کوشش نہیں کی. ہاں زبانی بہت دعوے کیے, جیسے کہ آج کل بھی ہو رہے ہیں کہ جی ہم نے بجلی کا کرائسس اینڈ کر دیا, ہم نے عوام کو ریلیف دے دی. آج ایک IMF کی جو ہے وہ بڑک کے اوپر سب کچھ جو ہے وہ 14 روپے والا ختم ہو گیا. تو وہی حالت ہماری تمام جو نیشنل ریکنسیلیشن کی ایفرٹ تھی ان کی بھی ہوئی. اب یہ ملک بنا دیا ہم نے. پرابلم جو ہے اگر آپ دیکھیں تو ایک ایم ہوتا ہے. جب پاکستان آزاد نہیں ہوا تھا تو چاہے جیسے بھی ہو ایک ایم تھا کہ جی ہم نے اپنے لیے ایک علیحدہ مملکت یا وطن حاصل کرنا ہے. 14 اگست کو وہ حاصل ہو گیا. میں آپ سے سوال کرتا ہوں اور تمام آڈینس سے سوال کرتا ہوں کہ 14 اگست کے بعد ہمارا نیشنل ایم کیا ہے؟ اگر ہم ایک مقصد کے بغیر, ایک ایم کے بغیر جی رہے ہیں تو پھر ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے بالکل صحیح ہو رہا ہے. ہماری کسی حکومت کو یہ توفیق نہیں ہوئی. یہاں پر ملٹری جو ہے وہ 3 بار پورے طریقے کے اوپر جو ہے وہ حکومت میں رہی, اور ملٹری اسٹریٹجی میں سب سے زیادہ امپورٹنس اس چیز کو دی جاتی ہے کہ آپ کا ایک ایم جو ہے وہ کلیئر ہو. تو ہمارے جو ملٹری لیڈرز بھی تھے ان کو بھی یہ توفیق نہیں اللہ نے دی کہ وہ پاکستان کا ایک نیشنل ایم جو ہے اس کو ڈیفائن کر دیں. تو یہ ایک چیز ایسی ہے جس کے اوپر میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ضرور آپ کو یہ ایک پروگرام اس پر کریں, بیکاز یہ ایک ڈیفائننگ چیز ہے. جب تک آپ کے لوگوں کے اندر یکجہتی اور اس سب چیزوں کے لیے کوئی ایک چیز نہیں آتی جو کہ کامن ہو, اس کے بغیر آپ کے لیے یکجہتی, قومی یکجہتی وغیرہ جیسی جتنی بھی باتیں ہیں وہ ساری میں نہیں رہ جاتی. حسین احمد شیرازی صاحب, یہاں پہ کہا جا رہا تھا کہ سپریم کورٹ کے اندر نمبر آف ججز انکریز کر دیا جائے اور ججز کی تعداد بڑھا دی جائے. چیف جسٹس کے علاوہ 20 ججز جو ہے وہ وہاں پہ سپریم کورٹ میں ہونے چاہیے, چونکہ جو زیر التوا کیسز ہیں ان کا نمبر بڑھتا جا رہا ہے اور بڑا جو ہے وہ سڈن ان میں جو ہے وہ انکریز آیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ نمبر آف ججز انکریز ہونا چاہیے یا پرابلم آپ سمجھتے ہیں کچھ اور ہے؟
اور بالکل آپ نے خود کہہ دیا جی کہ پرابلم دراصل کچھ اور ہے. یہ جو سوال کیا میں نے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پرابلم کچھ اور ہے یا جو آپ نے جواب بھی دے دیا, تفصیل تھوڑی سی سن لیجئے گا کہ وہ جو ریزرو سیٹس کی جو ججمنٹ آئی اس میں 13 جج تھے. 8 جو تھے انہوں نے دھانسو طریقے سے کہا کہ ریزرو سیٹس ان کو ملنی چاہیے. 3 جو تھے انہوں نے گول بول الفاظ میں بھی ان 8 کی حمایت کی. 2 جو تھے وہ بالکل مخالف رہے. یعنی آپ سمجھ دیں کہ اس طرح کے فیصلوں کے لیے نمبر بڑھانا چاہ رہے ہیں. چنانچہ اب یہ 11 ہو گئے نا, تو اب ان 11 کو توڑنا ہے. تو وہ کیسے توڑا جا سکتا ہے؟ وہ اسی صورت میں توڑا جا سکتا ہے کہ آپ ججز کی وہ 12 جج اور لے آئیں, 10 جج اور لے آئیں, اور یا ان میں سے کچھ ٹوٹ جائیں گے. تو چنانچہ یہ 100% اس کام کے لیے ہو رہا ہے. اور یہ دنیا میں پاکستان واحد ملک نہیں ہے. امریکہ میں بھی وہ جب یہ روزویلٹ پریزیڈنٹ تھا 30s 40s کی بات ہے, تو وہاں چارلس ہیوز تھا ان کا چیف جسٹس. تو اس نے نیو ڈیل کی جتنی لیجسلیشن روزویلٹ نے بنائی, اس نے وہ ساری کی ساری اس نے کہا کہ یہ ہمارے آئین کے خلاف ہے. اس نے اس کو کالا دم قرار دے دیا. تو روزویلٹ نے اس پہ کہا کہ چارلس ہیوز اب تم اس ججمنٹ پہ عمل درآمد کر کے بھی دکھاؤ. تو اس کا بڑا یہ کوٹیبل کورٹس میں آتا ہے. اس نے کہا کہ میں نے نیک نیتی سے اپنا فیصلہ دے دیا ہے, اور اب یہ امریکی عوام پہ منحصر ہے کہ وہ اس پہ عمل درآمد کرواتے ہیں یا نہیں کرواتے. اسی دوران پھر اسی کو الٹا کرنے کے لیے انہوں نے کہا جی سپریم کورٹ کے جج جو ہیں امریکہ کے, یہ کام بہت زیادہ ہے, تو ان سے یہ ہینڈل نہیں ہو رہا, تو چنانچہ ان کی تعداد 9 سے بڑھا دی جائے. وہ جو جج صاحبان تھے انہوں نے بھی کہا, انہوں نے کہا بھائی جان نہیں, ہم بالکل ہینڈل کرنے کے لیے تیار ہیں اور ہم یہ ہینڈل کر لیں گے. تو چنانچہ وہ جو ترمیم تھی یا وہ جو قانون تھا وہ نہیں آ سکا. تو چنانچہ یہ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ وہ ایک مختصر ایک فکرے میں کہ ایک جو unstoppable force is trying to collide with an immovable object. اب اس کا ترجمہ جو ہے وہ بڑا خطرناک ہے, وہ میں نہیں کرتا. تو بیسک جو اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے نا, اس کے پیچھے یہ جو ایک لائن میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی, یہ اس کے پیچھے سب کچھ یہ ہے. انہوں نے ججز کی تعداد بڑھا لے, یہ لیکن زیادہ لوگ ہوں گے تو کیسز بھی زیادہ سن لیں گے اور ٹائم بھی زیادہ سن لیں گے. تو وہ سنا آپ نے کہ اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کہا ہے قومی اسمبلی میں کہ پاکستان کے جو سپریم کورٹ کے جج ہیں یہ تو سارے 155 دن کام کرتے ہیں, اور 2 مہینے کی جو چھٹیاں تھی وہ انگریز جج اس واسطے کرتے تھے کہ وہ بحری جہاز سے 10-12 دن کا سفر کر کے برطانیہ جاتے تھے اپنے بچوں کو ملنے. تو یہ 2 ماہ کی چھٹیاں تو ان کے لیے تھی, تو ان کے لیے تو نہیں ہے. اس پہ ہمارے جو پی ٹی آئی کے صاحب ہیں انہوں نے کہا جی کہ انڈیا جو ہے وہ ہم سے 6 گنا بڑا ملک ہے اور وہاں صرف سپریم کورٹ کے 33 ججز ہیں. تو پتہ نہیں, لیکن اب انڈیا کے ساتھ وہ ویسے تو وہ کیونکہ کافر ہے, انہوں نے جہنم میں جانا ہے, باہر میں جائے, ہمیں نہیں چاہیے. دنیا میں ترقی تو ہم سے زیادہ بہت کر رہے ہیں. وہ پاکستان اور انڈیا کا آج سے کوئی 22 سال پہلے ہماری اکانومی جو تھی وہ ان کی اکانومی کا 9% تھی. آج ہم ان کی اکانومی کا 20% ہیں. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. اور day by day it's going on the worst side. ہاں وہ انڈیا تو جی وہ جو بھارتی ہیں ان کا تو ایک رشید سناک جو تھا وہ برطانیہ میں وزیر اعظم بن گیا. ایک اور وہ جو ایکس انڈین ہے اس کی بیٹی جو ہے کملا ہیرس وہ اب امریکہ کی صدر بننے لگی ہے. وہ دنیا میں جو 500 بڑی کمپنیاں ہیں ان کے آدھے سے زیادہ جو سی ای او ہیں وہ انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجیز جو ہیں انسٹیٹیوٹس کے پڑھے ہوئے ہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے نا کہ 1954-55 میں امریکہ والے
ہمارے سیٹوں سینٹوں کے لیے آئے, انہوں نے ہم پہ ڈالروں کی برداشت کر اب انہوں نے کہا جی, ہم نے کہا جی جہاں مرضی انگوٹھے لگاؤ, بٹ ابیر لو, ہمارے یہاں فوجیں رکھو, U2 اڑاؤ وغیرہ وغیرہ. انڈیا والوں نے کہا جی ہمیں تو انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی بنانا ہے. انہوں نے پہلا بنگلور میں بنایا, پھر اور بہت سے بنائے, اور آج ان انسٹیٹیوٹ, گزارش یہ ہے کہ ابھی جو پہلا سوال تھا اس کا بھی جواب یہ ہے کہ دنیا میں علم سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے. اور یہاں اسی لیے اللہ کے رسول نے جب اپنے پیغمبر سے گفتگو شروع کی تو کہا اقرا, پڑھ, اپنے نبی سے کہا. پھر کہا کہ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ, اس چیز کی پیروی مت کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے. پھر نبی سے کہا قُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا, کہہ کہ اللہ میاں میرا علم بڑھا دے. اور بے تحاشا حدیثیں ہیں علم کے لیے. آپ آج دنیا میں جہاں کہیں ترقی دیکھ رہے ہیں اس کی بنیاد علم پہ ہے. چائنا والے جو ہیں ان کی ترقی کا راز کیا ہے؟ ان کی ترقی کا راز ان کا علم ہے, ان کی ٹیکنالوجی ہے. ورنہ وہ تو کمیونسٹ ہیں, وہ تو خدا کو مانتے بھی نہیں, وہاں تو جمہوریت بھی نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود وہ ترقی کیوں کرتے جا رہے ہیں؟ اس واسطے کہ انہوں نے اپنے لوگوں کو علم دیا ہے, ٹیکنالوجی دی ہے, ڈسپلن دیا ہے, لا اینڈ آرڈر دیا ہے, اور ایک سسٹم دیا ہے. اگرچہ وہ سسٹم کو اتنا دنیا کے دوسرے ممالک تو اس سے متفق نہیں ہے, ہم بھی متفق نہیں ہیں, لیکن بدقسمتی سے طریقہ کار دنیا کی تاریخ پڑھے تو جہاں ڈسپلن ہوگا, جہاں علم ہوگا. اب دنیا کے بہت سے جو طریقے ہیں نا, جیسے آپ کیپ ٹو دا لیفٹ, برطانیہ میں, پاکستان میں, جاپان میں یہ کیپ ٹو دا لیفٹ ہے تو سارا ٹریفک ٹھیک چلتا ہے. امریکہ میں, یورپ کے دوسرے ممالک میں کیپ ٹو دا رائٹ ہے تو سب لوگ کیپ ٹو دا رائٹ چلتے ہیں, پھر بھی ٹریفک ٹھیک ہے. بالکل صحیح. تو چنانچہ یہ جو اصول, ضوابط اور علم, ان کے بغیر دنیا کی کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی. کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی. کرنل عبدالباسط صاحب بڑی اچھی بات ہے کہ حسین احمد شیرازی صاحب نے, اور ایک میں بڑا اپریشیٹ کروں گا آزاد کشمیر کے وزیر اعظم جو چودھری انوار الحق صاحب ہیں. انہوں نے آج جو ہے مظفر آباد کے اندر آزاد کشمیر حکومت نے 7 ستمبر کو یوم ختم نبوت سرکاری طور پر منانے کا اعلان کر دیا ہے, اور باقاعدہ کشمیر کی جو قانون ساز اسمبلی تھی اس کے اندر آج یہ بل پیش کیا گیا اور اس کو بھاری اکثریت سے منظور کیا گیا, اور 7 ستمبر کو یوم ختم نبوت منایا جائے گا 7 ستمبر کو ہر سال. یہ بہت اچھا اقدام ہے چودھری انوار الحق صاحب, اور اسپیشلی چودھری انوار الحق صاحب کی میں نے ابھی پیچھے کچھ ویڈیوز بھی دیکھیں. مظفر آباد جو آزاد کشمیر گورنمنٹ ہے انہوں نے اپنی تمام تر جتنی لگژری گاڑیاں تھیں وہ سب آکشن کر دی ہیں, اور انوار الحق صاحب جو ہے ان کو دیکھا گیا کہ 1000 سی سی گاڑی کے اوپر یہ ٹریول کر رہے تھے, اور یہ کہہ رہے تھے کہ اب ہر شخص کے پاس ایسی ہی گاڑی ہوگی, آپ کو کسی کے پاس بھی 2000 سی سی 4000 سی سی گاڑیاں اب نظر نہیں آئیں گی پورے آزاد کشمیر میں. وہ ساری گاڑیاں ہم نے آکشن کر کے 60-70 کروڑ روپیہ حکومت کے فنڈ میں جمع کرا دیے ہیں, وہ پیسے جتنے میں وہ گاڑیاں آکشن ہوئی ہیں, اور آئندہ بھی یہ گاڑیاں نہیں ملیں گی. پروٹوکول کو بھی اوائڈ کر رہے ہیں, اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہہ دیا جتنی بھی سرکاری گاڑیاں ہوں گی شام 5 بجے کے بعد وہ گاڑی نہ سٹارٹ ہوگی نہ موو ہوگی. جو اس کی ڈیوٹی ٹائمنگز ہیں, جو سرکاری ٹائمنگز ہیں, اس کے دوران وہ گاڑی چل سکتی ہے, اس کے بغیر نہیں چلے گی. ان پہ ٹریکرز انسٹال کر دیے گئے ہیں. اس طرح کی یہ کام بڑا اپریشیٹ کرنا چاہیے ان کاموں کو, کیونکہ ہمارے ملک میں ان سب چیزوں کی ضرورت ہے. اگر آزاد کشمیر کا وزیر اعظم کر سکتا ہے تو پھر یہاں کا وزیر اعظم شہباز شریف بھی اس 1000 سی سی گاڑی پہ پھر سکتا ہے, چونکہ یہ عوام غریب عوام ہے, یہ افورڈ نہیں کرتی ہے. یہ لوگ بھوکے مر رہے ہیں, اپنا ٹیکس کتنا ٹیکس پیئر اپنا پیسہ دے دے گا, یہ ہم افورڈ نہیں کرتے ہیں. فوراً سے فی الفور مفت کا پیٹرول, مفت کی مراعات, مفت کی سرکاری گاڑیاں بند کرنی چاہیے. یہاں پہ 1000 سی سی سے اوپر گاڑی نہیں ہو, چونکہ یہ عوام افورڈ نہیں کرتی. کرنل صاحب کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ جی بالکل آپ نے درست فرمایا ہے. انڈیا کے اندر اگر ان کی ہسٹری دیکھیں تو ایمبیسڈر کار یا جو تھی وہ ان کی میرا خیال ہے کہ 90s تک وہی رہی ہے جو کہ ہر فورسز چیف کے پاس بھی تھی, پرائم منسٹر کے پاس, سب کے پاس وہی ہوا کرتی تھی, اور ان کی لوکل پروڈکشن تھی, وہ لوکل تھی, اور اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہو سکتی تھی. لیکن بنیادی طور پر دیکھیں, آپ نے سوال کیا تھا کہ جی یہ جو ججز کی تعداد, ہمارے جو ملک میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے جو کہ آ رہا ہے اس میں کہ انما الاعمال بالنیات, جو کہ حدیث قدسی بھی ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے. تو اگر ہماری نیتیں خراب ہیں, اگر ہماری نیت
جو ہے وہ کیسز کو سننے کے لیے نہیں ہے بلکہ کسی اور مقصد کے لیے ہے تو کام سیدھا کیسے ہوگا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا جو بڑا یا حکم جو دیا تھا وہ تھا سچ بولو. کیا ہماری حکومت میں اس وقت سچ کا کوئی پاسنگ بھی چیز ہے؟ ہر چیز میں جھوٹ ہے. جب ہر چیز جھوٹ کے اوپر بنیاد کے اوپر چل رہی ہے تو اس کے بعد آپ ایکسپیکٹ کیا کر سکتے ہیں؟ اور باقی جتنی بھی باتیں ہو رہی ہیں، جو بھی ادھر پلاننگ ہو رہی ہے، وہ ساری کی ساری کسی نہ کسی کو دھوکہ دینے، کسی نہ کسی کو اس طریقے کے اوپر سائیڈ ویز کر کے کرنے کے لیے ہو رہی ہے. آج تک کسی حکومت نے، یہ تو آزاد کشمیر کی آپ نے بتا دی بات، آج کل ہماری حکومت میں سے کسی نے اپنی مراعات ختم کرنے کی بات کی ہے؟ سر آپ کو میں نے شو کے سٹارٹ میں یہ بتایا تھا کہ سندھ حکومت نے 2 ارب سے زیادہ یعنی 1 کروڑ سے اوپر کی قیمت ہے ایک ڈبل کیبن کی، اور اسسٹنٹ کمیشنرز کو دینے کے لیے 138 ڈبل کیبن انہوں نے بک کرا لیے جو ان کو دینے لگے. وہ تو آپ نے صرف اس کی بات کی ہے. یہ جو ہسٹری ہماری بتا رہی ہے کہ اخباروں میں جو آ رہا ہے، میں ایگزیکٹ فگرز تو یاد نہیں مجھے کہ کتنے حد تک جو ہے کتنے ڈبل کیبلز تھی، اور پچھلے 2 سال میں اس سے ڈبل سے زیادہ ایڈ ہوئی ہیں. کیوں ایڈ ہوئی ہیں وہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ کیوں ایڈ ہوئی ہیں. بالکل. جو مطلب صدر زرداری صاحب بنے، انہوں نے کہا جی مجھے میرا پروٹوکول کام ہے، اس کو مزید بڑھا دیا جائے. ڈاکٹر عارف الوی تو شریف آدمی تھا، اس کو شاید ضرورت نہیں تھی، مجھے پروٹوکول کی ضرورت ہے، تو پروٹوکول کئی گنا بڑھا دیا گیا صدر پاکستان کا. تو اسی غریب ملک کے اندر اسی عوام کے ٹیکس کے پیسے کے اوپر وہی بنیاد ہے کہ آئی ایم ایف کو یہ تو یاد آ جاتا ہے کہ جی 14 روپے کا جو ریلیف دیا جا رہا ہے وہ بہت زیادہ، یہ یاد کیوں نہیں ان کو آتا؟ اور اس طرف کیوں نہیں وہ کسی قسم کا فٹ ڈاؤن رکھتے اپنا کہ جی جو وزراء ہیں، جو ممبران ہیں، جو آپ کی جو بیوروکریسی کے ممبرز ہیں، ان کی مراعات ختم کی جائیں، اور صرف ان کی مراعات جو جیسے آپ نے ابھی بات کی ہے 138 گاڑیوں کی، اس قسم کی جتنی مراعات اگر وہ سب کی سب واپس لے لی جائیں تو میرا نہیں خیال کہ ہم کسی بھی طریقے سے لاس میں رہ جائیں گے. بہت شدید قسم کی جو ہے اس کے اوپر اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے کہ کتنی زیادہ مراعات ہیں فری بجلی کی صورت میں، فری پیٹرول کی صورت میں، اربوں کی سر یعنی 550 ارب سے زیادہ کی بجلی مفت دی جاتی ہے، کوئی 250-300 ارب کا تقریباً پیٹرول فری دیا جاتا ہے، اور اس سے بھی زیادہ قبل کے دیا جاتا ہے، اور باقی تو ان لمیٹڈ جو ہیں پریولیجز، اور جو گاڑیاں ہیں وہ. اور اس کے بعد اس پروٹوکول کی کیا ضرورت ہے؟ جس قسم کے پروٹوکول ان کے لیے ہو رہے ہیں، کیا ضرورت ہے کہ جی رستے بلاک کیے جائیں، جو کہ لوگوں کے کر کے ان کا بھی فیوز ضائع کیا جاتا ہے، اور باقی ان کا جو پھوپھا ہے وہ تو علیحدہ ان کو مل جاتی ہے. اور بات آپ نے کی کہ تمام چیزیں جو ہیں وہ نظر آنی چاہیے، نیت سے پتہ لگ جانا چاہیے. قاضی صاحب کے لیے اگر 3 مہینے پہلے اناؤنس ہو گیا تھا، اور جو اب جب ان کی ریٹائرمنٹ کا وقت آ رہا ہے ابھی تک نہیں ہوا، 1.5 ماہ رہ گیا ہے تقریباً، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب سٹریٹ ہے کہ جو ہمارے حکمران ہیں، جو فیصلہ ساز ہیں، ان کی نیت میں کسی قسم کا کھوٹ ہے. جب نیت میں کھوٹ ہے تو پھر ہم کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ جوڈیشری سیدھا کام کرے گی؟ سر ایک آج بہت بڑا انکشاف جو ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے، مطلب جتنے ڈسکوز ہیں، جتنی ہماری ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں، انہوں نے بتایا کہ حکومتی ادارے بجلی کمپنیوں کے 2.5 کھرب سے زائد کے نادہندہ ہیں، یعنی تقریباً 2.5 کھرب سے زیادہ کی پیمنٹس جو ہے وہ سرکاری اداروں نے کرنی ہے ان تمام تر ڈسکوز کی جو نہیں کی جا رہی ہیں. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم ان کا نہ میٹر کاٹ سکتے ہیں، نہ بجلی بند کر سکتے ہیں، چونکہ یہ وفاقی حکومتی ادارے ہیں اور صوبائی حکومتی ادارے ہیں، ان میں بڑا سیکیورٹی تھریٹس ہیں، بڑے ایشوز ہیں، اور یہ بجلی کے واجبات ادا بھی نہیں کر رہے ہیں، ہم ان سے لے بھی نہیں سکتے ہیں، ان کا میٹر بھی بند نہیں کر سکتے ہیں، لہٰذا مجبوری ہے کہ یہ چلتے رہیں گے. 2.5 کھرب سے زیادہ، حسین احمد شیرازی صاحب، 2.5 کھرب سے زیادہ وہ پیسے ہیں جو صوبائی اور آپ کی وفاقی حکومتوں کے اداروں نے دینے ہیں، ان سے لیا نہیں جا رہا، اور کوئی غریب آدمی اگر 1 مہینے کا بل نہیں دیتا اس کا میٹر کاٹ کے فوراً لے جاتے ہیں. یہ کیسی ناانصافی ہے؟ بلال چڑھا صاحب، ایک تو میں وہ ایک گزارش کر دوں کہ محمد خان جنیجو جب وزیر اعظم بنے تھے تو انہوں نے تمام سرکاری افسران جو لوگ تھے ان کے لیے 1000 سی سی گاڑی کی پابندی لگا دی تھی، اور انہوں نے بلکہ یہ بھی اعلان کیا تھا کہ میں جرنیلوں کو بھی سوزوکی گاڑیوں میں بٹھاؤں گا. تو اس طرح کی کوشش ویسے ہوئی. اور وہ جو محمد خان جنیجو تھا وہ انہوں نے ایک جو بلوچستان کے وزیر تھے وہ باہر ان سے کرنسی پکڑی گئی، انہوں نے اس کو نکال دیا. انور عزیز تھے ایک منسٹر،
انہوں نے جو ڈیولپمنٹ فنڈ میں کو تھوڑا بہت گھپلا کیا, انہوں نے اس کو نکال دیا. وہ جو کے پی کا گورنر تھا اس کے پروٹوکول میں کو اس کا رشتہ دار گیا پاکستان سے باہر, اس سے منشیات پکڑی گئی, محمد خان جنیجو نے اسے بھی نکال دیا. تو اسی لیے پھر بہت جلدی انہیں بھی نکال دیا گیا. تو زیادہ عرصہ رہنے نہیں دیا گیا انہیں. اسی بات سے پھر یہ ایک جوریجو لیگ بن گئی تھی اور ایک فدا لیگ بن گئی تھی ضیاء الحق کے بننے کے بعد. بلکہ پھر وہ جو کہ بعد میں نواز لیگ بن گئی, یہ نواز لیگ وہ فدا لیگ سے آگے چلی ہے. بالکل ٹھیک. بات یہ ہے جی کہ گزارش یہ ہے کہ اس وقت جو پاکستان کے حالات ہیں نا, یہ آپ ڈسکوز کے بل ادا نہ کریں. یہاں وہ اونٹ سے کسی نے کہا کہ تیری گردن کیوں ٹیڑھی ہے, اس نے کہا تو میرا پورا جسم دیکھ پورا, اور اس میں اگر کوئی اور چیز سیدھی نظر آتی ہے تو میری گردن پہ اعتراض کر. کرن صاحب لاسٹ منٹ ٹو یو سر, کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ جی اللہ 2.5 کھرب سے زیادہ وہ پیسے جو حکومتی اداروں نے دینے ہیں, یہاں پہ آئی پی پیز کو پیمنٹ 2.5 کھرب سے زیادہ کی پیمنٹ کی گئی ہے ٹیکس پیئر کے پیسے سے, اپنے پیسے ادا نہیں کیے گئے, ٹیکس پیئر کے پیسے سے بے تحاشا اور بے دریغ عیاشی کی جا رہی ہے اس ملک کے اندر. اللہ کرے کہ جی یہاں پر کوئی ایسا انسان آ جائے جس کے دل میں اتنا درد ہو کہ وہ پبلک منی جو لوٹی جا رہی ہے اس کے اوپر چیک لگا سکے. کوئی مشکل کام نہیں ہے اس وقت. آج کل جو ہے وہ ایک انہوں نے ایفرٹ کیا ہے کہ جی وہ گھر جو کہ 50 لاکھ سے زیادہ ہے اس کے اوپر ٹیکس لگایا جائے گا, اور اس کی سٹڈی جو ہے وہ پنجاب گورنمنٹ نے شروع کروا دی ہوئی ہے. جاتی عمرہ پہ بھی ٹیکس لگ جائے گا سر؟ نہیں جی وہاں نہیں, صرف 50 لاکھ, ان کی اس کی ویلیو 50 لاکھ نہیں ہے, بہت کم ہے. ٹھیک ہے. تو جب یہ اس قسم کی حرکتیں ہو سکتی ہیں تو صرف جو ہے ول نہیں ہے, اگر ول ہو تو سب کچھ کر سکتے ہیں ہم. اللہ کرے کہ جی ہمیں وہ ول آ جائے کہ ہم جو بڑے بڑے حالات ہیں ان سب کو پوچھ سکیں کہ جی کیسے بنے ہیں اور کس آمد سے بنے ہیں, کیسے اور کس آمد سے بنے ہیں. اور یہ ریکوریز کا جو سسٹم ہے 2.5 کھرب سے زیادہ کی ریکوریز وہ ہیں جو وفاقی اور حکومتی اداروں نے, صوبائی اداروں نے دینے ہیں ہمارے تمام ڈسکوز کے. یہ پیسے ان کو ادا کرنے چاہیے, کیونکہ جب یہ پیسے ادا نہیں کرتے ہیں تو یہ پیسے عوام کے ٹیکس پیئر سے نچوڑے جاتے ہیں. اسی لیے ناجائز ٹیکسز کی بھرمار اور ہر چیز کی بھرمار ہے, بیکاز یہ ڈسکوز والے اپنے ٹارگیٹس میٹ کرتے ہیں, ان کو حکومتی اداروں سے پیسے نہیں ملتے ہیں تو وہ سارا بوجھ ان لوگوں پر ڈالتے ہیں جو بیچارے بجلی کا بل ادا کر رہے ہیں, اور جو شریف لوگ ہیں بجلی کا بل دینا چاہتے ہیں ان پہ سارا بوجھ ڈل رہا ہے. بڑا ظلم ہو رہا ہے اس ملک میں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.